औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 17वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें सूरे अंबिया जिसके 7 रुकू हैं और दूसरी सूरे हज जो कि 10 रुकू पर मुश्तमिल है शामिल है। सूरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हसीन रुकू 1 आयत 1 to 10। कुरान में तुम्हारा भी ज़िक्र है, गौर तो करो। पहले रुकू में ख़बरदार किया गया कि लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त यानी क़यामत करीब आ चुकी है, लेकिन वो इसकी तैयारी से गाफिल हैं। ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का का जिक्र हुआ कि वो कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेबुनियाद इतराज़ात कर रहे हैं। उनसे पहले भी कौमों ने ये रविश अख्तियार की थी और अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया था। इस रुकू में ख़ास बात ये बयान की गई है जिसका तर्जुमा ये है कि हमने तुम्हारी वो तरफ वो किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है, क्या तुम गौर नहीं करते? कुरान मजीद ने 3 किरदार बयान किए हैं: हक़ का भरपूर साथ देने वाले, हक़ की खुल्लम मुखालफत करने वाले और मुनाफिकीन जो ना इधर में है और ना उधर। अब हम में से हर शख्स देख सकता है कि उसका किरदार क्या है। आया वो हक़ के लिए माल और जान की कुर्बानियाँ दे रहा है, या वो हक़ का दुश्मन है, या उसका किरदार मुनाफिकीन का सा है, जो आजकल हम अपने मुल्क में भी बड़ा अलमिया है देख रहे हैं। रुकू 2 आयत 11 to 29। बातिल हक़ का मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक दूसरे रुकू में आगाह किया गया कि जब भी अल्लाह ने किसी कौम के सरकशों को हलाक किया तो वो अजाब से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन अजाब ने उन्हें घेर लिया। वो फरियादें करते रहे कि हम ही जालिम हैं, लेकिन अब इतराफ़ जुर्म काम ना आया और बिलाखिर अल्लाह ने उनको मलिया मेट कर दिया। अल्लाह ने कायनात किसी शुगल के लिए पैदा नहीं की, बल्कि यहाँ एक मुहरका है, हक़ व बातिल बरपा है। तारीख गवाह है कि जब भी अहले हक़ में पामर्दी दिखाई तो अल्लाह की ये शान ज़ाहिर हुई। तर्जुमा यूँ है कि बल्कि हम हक़ को उठाकर बातिल पर दे मारते हैं, फिर वो उसका सर तोड़ देता है और बातिल ही मिट जाने वाला है। रुकू 3 आयत 30 to 41। इंसान के इम्तिहान की 2 सूरतें। तीसरे रुकू में अल्लाह की कई नेमतों और कुदरतों के ज़िक्र के बाद बयान किया गया कि इंसान के लिए इन नेमतों से इस्तिफ़ादा आर्जी, उसने मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में अल्लाह उसे इन नेमतों के ज़रिए आज़मा रहा है। कभी नेमतें देकर शुक्र का इम्तिहान लेता है और कभी नेमतें छीन कर सब्र के इम्तिहान से गुजारता है। अल्लाह हमें शुक्र और सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुश्किन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अन करीब इस मजाक उड़ाने का भयानक अंजाम ज़ाहिर होकर रहेगा। रुकू 4 आयत 42 to 50। राई के दाने के बराबर अमल का भी हिसाब होगा। चौथे रुकू में ख़बरदार किया गया कि अल्लाह रोज़ क़यामत अदल की मीज़ान कायम फरमाएगा। अगर किसी फ़र्द ने राई के दाने के बराबर कोई अमल किया है तो वो भी लाकर तोला जाएगा। हिसाब बिल्कुल सही होगा और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर इस रुकू से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र हसीन का आगाज़ हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब दी गई जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली रोशनी और नसीहत थी। इससे वो मुत्तकी हिदायत हासिल करते थे जो अल्लाह से डरते और रोज़े क़यामत उसके सामने हाज़री के एहसास से लर्ज़ा और तरसा रहते थे। अब अल्लाह ने कुरान की सूरत में बड़ा मुबारक ज़िक्र नाजिल किया है ताकि हम इससे हिदायत हासिल कर सकें। रुकू 5 आयत 51 to 75। बुत परस्तों पर इत्माम हुज्जत। 5वें रुकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से बुत परस्तों पर हुज्जत पूरी करने का ज़िक्र है। उन्होंने बुत खाने में दाखिल होकर छोटे बुतों को एक तेशा से तोड़ा और वो तेशा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन ने पूछा कि हमारे माबूदा का यह हशर किसने किया है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बड़े बुत ने किया होगा।
جا کر ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، تم ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے۔ مشرکین پر حجت پوری ہوئی اور حق واضح ہو گیا، لیکن آبا پرستی قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر بھسم کرنے کی سازش کی، لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئے اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے۔ پھر اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب جیسے صالح اولاد عطا کی، اور ان پر ایمان لانے والے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ رکوع 6 آیت 76 to 93 انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی عنایتیں۔ چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بیان ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی اجازت آنے سے قبل ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کر لی۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، انہوں نے فریاد کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، ان کی بانجھ بیوی کو درست کر دیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد ان سے موزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 7 آیت 94 to 112۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ 7ویں رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے اور اس پر بھرپور صلہ بھی دیا جائے گا۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جلیں گے، وہاں تمہاری چیخ و فریاد کسی کام نہ آئے گی۔ اس کے برعکس نیک لوگ ہر گھبراہٹ سے محفوظ اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے زبور میں لکھ دی تھی۔ اس خوشخبری کا ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہوگا کہ زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہو اور خدا طرز بندے زمین کے وارث بنے۔ رکوع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کا صد باب ہے۔ ارشاد ہوا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود یعنی اللہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن معبود نہیں، معبود تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہاں سورہ انبیاء اختتام ہوتی ہے اور سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حج باطل تصورات کی زوردار نفی۔ رکوع 1 آیت 1 to 10 اللہ کے عظیم قدرتوں کا بیان۔ پہلے رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ روز قیامت دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، لوگ دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس قدرت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ وہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے نسل انسانی کے نطفے سے افزائش کی، نطفے کو جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون کو بوٹی اور پھر بوٹی پر نقش نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی گئی۔
اس کے بعد انسان کو ایک صحیح سالم بچے کے طور پر دنیا میں بھیج دیا۔ پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اسی طرح سے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں طرح طرح کے خوبصورت پودے اور نباتات پیدا کیے۔ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب۔ رکو 2 آیت 11 to 22، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ دوسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے اور قربانی دینے پڑے تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے ہی میں رہیں گے۔ روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان کے لباس آگ سے تیار کیے گئے ہوں گے، ان پر ایسا کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا جو ان کی کھالوں اور انتڑیوں کو پگھلا دے گا۔ پھر ان پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جائیں گی۔ وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ٹھوکریں مار کر اس میں دوبارہ گرا دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ رکو 3 آیت 23 to 25۔ حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے۔ تیسرے رکو میں بشارت دی گئی کہ بعمل مومنوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گے، ان کے لباس ریشم کے اور زیب و زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت میں ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی راہ اور سرزمین حرم کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ اسے آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے یا شرک اور قتل و غارت گری نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بھگایا نہ جائے، چند معینہ درختوں کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسجد ہوتی ہے۔ رکو 4 آیت 26 to 33، حج کے مناسک اور برکات۔ چوتھی رکو میں بیان ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں، لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں۔ اللہ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ حج کی وجہ سے جذبات ایمانی کو جلا حاصل ہوتی ہے، عبادات کا کئی گنا ثواب ملتا ہے اور کئی معاشی و معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا، طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل ہیں۔ حج کی عبادات کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گرتا ہے تو خواہش نفس اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے، یا پنڈت، پرہوت یا دنیا دار پیر جیسے وحشی پرندے اس کے مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ رکو 5 آیت 34 سے 38، قربانی کا حکم، روح اور مقصد۔ 5ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، خواہ اس کی حکمت ہماری ناقص عقل میں آئے یا نہ آئے۔ قربانی کی روح تقویٰ ہے، یعنی یہ جذبہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد ہے کہ اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ جانور ذبح کرتے ہوئے تو کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے، لیکن کیا واقعی ہماری زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی اور اسی کا قانون ہمارے گھر، معاشرے اور پورے ملک میں نافذ ہے؟ اگر نہیں تو قربانی کی عبادت ہر سال ہمیں اس مقصد کی
لیے جد و جہد کرنے کا فریضہ یاد دلاتی ہے۔ رکوع 6 آیت 39 to 48 قتال فی سبیل اللہ کی اجازت۔ چھٹے رکوع میں شامل آیات دوران سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم و تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہ ملے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت و فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ظالم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز و زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اچھی اقتدار کو فروغ دیں گے اور ہر برائی کو مٹا دیں گے۔ مزید ارشاد ہوا کہ کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں، آنکھیں اشیاء کا ظاہر اور دل اشیاء کی حقیقت دیکھتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ رکوع 7 آیت 49 to 57 شیطان کی آمیزش، اللہ کی طرف سے اصلاح۔ 7ویں رکوع میں شیطان کے پیدا کردہ فتنے کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی نبی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ آمیزش کی کوشش کرتا تھا۔ یہ آمیزش ایسے لوگوں کی خباثت باطن کو ظاہر کر دیتی تھی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا تھا۔ پھر اللہ شیطان کی شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت ثابت کر دیتا تھا، جس سے سچے مومنوں کہ ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ سورہ نام آیت 89 میں اللہ نے بشارت دی کہ اگر مکے والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اب ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا گیا کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ یہ اہل طائف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، لیکن انہوں نے مکے والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ جن کے دلوں میں خباثت تھی انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی مذکورہ بشارت کو غلط قرار دے دیا۔ رکوع 8 آیت 58 to 64 ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی۔ 8ویں رکوع میں بشارت دی گئی کہ اگر دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہ ہوں گے۔ کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں بھی کبھی فتح اور کبھی وقتی شکست ہوگی۔ ہاں، آخری فتح اہل حقیقی ہوگی۔ رکوع 9 آیت 65 to 72 اللہ کے احسانات بندوں کی ناشکری۔ 9ویں رکوع میں اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ زمین میں موجود ہر شے اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ آسمان جیسی مضبوط چھت کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور وہی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ بعض ناشکرے تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات کا سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار وہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان بد نصیبوں کو جھونک دیا جائے گا۔ رکوع 10 آیت 73 to 78 دعوت ایمان اور دعوت عمل۔ آخری رکوع کی 4 آیات میں دعوت ایمان اور 2 آیت میں دعوت عمل ہے۔ ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس قدر لاچار ہیں کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اس سے چھین نہیں۔ انسان اللہ کو دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے جو اللہ کی بے حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق اور لوگوں کی آخرت سنوارنے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت تبلیغ کی کوشش۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اس طرح سے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا۔ روز قیامت عدالت خداوندی قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ
انہوں نے ہم تک اللہ کے احکامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو سرخرو ہوں گے۔ دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ یہاں پارہ 17 کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ نے سورہ حج میں خاص کر یہ بات جو آج کل بہت ہمارے ملک میں ہے، اور ملک میں کیوں دنیا میں شرک کی طرف جو رجحان ہو گیا ہے۔ شرک خالی یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم نے ملایا ہے کسی کو، ہم اگر توکل بھی نہیں کرتے اپنے اللہ پہ تو یہ بھی شرک کی قسم میں آ جاتا ہے کہ اللہ پاک پہ آپ توکل نہیں کر رہے، آپ توکل کر رہے کہ وہ یہ کر دے گا، اس سے مدد مانگوں تو یہ ہو جائے گا۔ یہ شرک ہے۔ جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ سپر پاورز ہیں اور ہمیں ان کے آگے ہی جھکنا پڑے گا، کیا رب نہیں ہے ہمارے آگے؟ سب سے بڑا تو رب العزت ہے۔ اس سورے میں اس بات کا بڑا واضح ذکر ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اس سے ہم ابھی بھی سبق لیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کے آگے جھکنا ہے۔ ہاں، عزت اور احترام کہ ہم سب پر لازم ہے کہ دوسروں کی ہم عزت کریں، احترام کریں۔ یہاں میں اسی میسج پہ آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ انشاءاللہ 18واں پارہ کا خلاصہ اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔